अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद खरीद से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ताहा इब्न जलील साहब की इसरा वल मिराज वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके पार्ट 2 के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जैसे कि शाइनी, जैसे उन्हें पानी टपक रहा उनमें से, लेकिन वो गीले नहीं थे उस तरह से। और फरमाया कि उर्वा बिन मसूद अस-सकफ़ी तुम्हारी शक्ल के थे वो, यानी इस्लाम की जो शक्ल है करीब से करीब तर उर्वा बिन मसूद अस-सकफ़ी जैसी है। एंड ही वाज प्रेइंग इन हिज ग्रेव एंड देन ही सॉ इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रेइंग इन द मस्जिद। अदर्स नरेशन से कि जब आप मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में एंटर हुए तो देखा अंबिया नमाज पढ़े हैं और उनमें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा मुझसे मिलती है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम की जो नस्ल में से हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। बिल्कुल इब्राहिम की जो नस्ल, द वन लुक्स लाइक हिम द मोस्ट इज मी एंड माई सेल्फ, माशाअल्लाह। एंड यू नो जस्ट इमेजिन, सुब्हानअल्लाह, ऑल द प्रॉफिट्स आर प्रेइंग इन देयर ग्रेव्स। वो सुनते नहीं हैं हमारी बात, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, वो हमें औलाद रिज़्क नहीं दे सकते, लेकिन वो अपनी अपनी नमाज़ों, अपनी अपनी कब्रों में यानी इस हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा किया हुआ था और वो नमाज़ पढ़े थे। क्योंकि प्रॉफिट जो हैं उनकी बॉडी को ज़मीन की मिट्टी नहीं खाती, उस पर हराम है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला जिसको कब्र की मिट्टी हराम है, अल्लाह दे देता है, और जिसको मौत जब देना चाहे की बॉडी को वो नहीं खाती। सो नमाज का जब मौका आया तो जिब्रील ने मुझे सबसे आगे कर दिया, एंड आई वाज फीलिंग शाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि आई लेड ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स इन प्रेयर। ये है मकाम और मर्तबा हमारे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, अना सय्यदु वलद आदम यौमुल क़ियामत वला फ़ख्र। मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार हूँगा। आई बी देयर सैयद, देयर मास्टर, वला फ़ख्र। और ये मुझे कोई फ़ख्र नहीं है इस पर, यानी मैं बोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो एक लीडर का झंडा है वो मेरे हाथ में होगा, तमाम ह्यूमैनिटी। और हम उसी रसूल को फॉलो नहीं करते। द मोस्ट फेमस, द बेस्ट इन तक़वा, बेस्ट इन अखलाक, द बेस्ट इन कैरेक्टर एंड with people and with his Allah, हर लिहाज से बेस्ट। हमें वही रसूल पसंद नहीं आया, हम उसकी सुन्नत को फॉलो नहीं करते। हम जस्टिन बीबर और टू पैक और मुख्तलिफ इन गाने गाने वालों की तो उसकी सुन्नत को फॉलो करते हैं। यानी उनकी सुन्नत क्या है? उनकी तरह लिबास पहन रहे हैं, उनके शेव कर रहे हैं और गोटियां रख रहे हैं और बालों इस तरह के बना रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अफजलुल खल्क है, मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पसंद नहीं आती। और एक और हदीस में फरमाया कि अना सय्यदु वलद आदम यौमुल क़ियामह वला फ़ख्र व अव्वलु मन यनशक़ु अन्हुल क़ब्र। मैं तमाम इब्न आदम का सरदार हूँ और मुझे ऐसे फ़ख्र नहीं है, और सबसे पहले मुझे अपनी कब्र से उठाया जाएगा। व अव्वलु शाफ़िअ, और मैं सबसे पहले शिफ़ात करूँगा। व अव्वलु मुतशफ़्फ़अ, और सबसे पहला होऊंगा जिसकी शिफ़ात कबूल की जाएगी। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया, सय्यदु वलद बनी आदम, बेशक सबसे सरदार। और उसी टाइम कुछ नेशन में था कि उस टाइम कुछ में आता है कि वापसी पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको एक मटका प्रेजेंट किया, एक बोल प्रेजेंट किया। 2 बॉल्स थे, एक में मिल्क था, एक में वाइन थी, और कहा कि इसमें से चूज़ करें। और याद रखें कि ये मक्का का टाइम था, इसमें अभी तक शराब हलाल थी और उसमें लोग पीते थे, मुसलमान भी पीते थे। उस टाइम शराब की बुरी चीज़ नहीं थी, हराम नहीं थी, यानी उसके नेगेटिव वो थे, कॉनोटेशंस थी, लेकिन वो हराम नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्क को चूज़ किया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यू हैव चोज़न द फितरा ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत के करीब चीज़, जो इंसान की फितरत से करीब चीज़ चूज़ किया। एंड देन फ्राम देयर द जर्नी ऑफ मेराज बिगिन्स टू द एसेंशियल्स ऑफ हेवंस। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे ऊपर ले जाया गया। फर्स्ट हेवन के दरवाजे नॉक किए जाए। जो गार्ड था उसने पूछा हु इज़ देयर, फरमाया जिब्रील। पूछता है कि आपके साथ कोई है? कहते हैं यस।
میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بلاوا آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یس ان کو بلاوا آیا. تو دروازے کھولتے ہیں اور اینجلز اسمائل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرحبا یعنی اوپر آئیے. سبحان اللہ. اینڈ دا فرسٹ ہیون، اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے اپنے باپ سے اور تمام انسانیت کے باپ سے. کہتے ہیں کہ میں ایک انسان سے ملا جو کہ بہت ٹال اور ہیوج تھا، اینڈ ہی واز آدم علیہ السلام. اور کہتے ہیں میں نے سلام کیا ان کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، ویلکم ویلکم ایک نیک بیٹا اور ایک نیک نبی. کیونکہ یعنی حقیقی طور پہ ہم سب آدم کی اولاد میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں. کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، glad tidings, welcome to a righteous son and a righteous نبی. اور کہتے ہیں ان کی پھر ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے کہ کتنی ہائٹ کے تھے وہ اور ان کا کیا اسٹیچر تھا. اگین ان سے ملاقات کرنے کے بعد سیکنڈ ہیون پہ جاتے ہیں. سیم کوشچنز، ہو از دیئر؟ جبریل. ہو از ود یو؟ از اینی ون ود یو؟ یس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلاوا آیا تھا؟ جی آیا تھا. دروازہ کھولتے ہیں، the angels smile at محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ان کو گریٹ کرتے ہیں. اور آپ جب اوپر جاتے ہیں تو دو کزنز سے ملتے ہیں، یعنی دونوں جو انبیاء تھے جو کزنز ہیں، یحییٰ اینڈ عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، ویلکم رائچیس بردر اینڈ ٹو اے رائچیس نبی. یہ کہہ رہے ہیں ہم تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، حدیث میں آتا ہے. تھرڈ ہیون پہ جاتے ہیں، سیم کوشچنز اینڈ ہی میٹس ہو؟ یوسف علیہ السلام. اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ when I saw Yusuf as if half of the beauty was given to Yusuf and half of the beauty was given to all of humanity. Allahu Akbar. This is how beautiful he was. فورتھ ہیون پہ جاتے ہیں and he meets ادریس علیہ السلام. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تذکرہ موجود نہیں ہے صرف 2 آیات کے علاوہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور آپ ادریس کا ذکر کریں، وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھا لیا. کچھ روایات میں یعنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ادریس، ہر دن آپ کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا تمام کائنات میں لوگ اعمال کر رہے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں، جتنا ان کا اجر ہے آپ کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں ہم لوگ. تو ادریس علیہ السلام ہی واز آلدو ان اولڈ ایج مین، اور کافی بزرگ ہو چکے تھے. ہی وانٹیڈ ٹو لیو مور تاکہ میرا اجر مزید بڑھ جائے. اینڈ ہی ریکویسٹڈ کہ لیٹس گو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہز اینجل، کہ لیٹس گو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ آسک ہم فار پرمیشن کہ مجھے وہ مزید عمریں بڑھا دے. اینڈ دا مین وائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ گو اینڈ ٹیک دا روح آف ادریس علیہ السلام ایٹ دا 4th heaven. سو ملک الموت ہی واز تھنکنگ ان ہمسیلف کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 4تھے آسمان پہ ادریس کی روح قبض کروں جبکہ وہ زمین پہ ہیں. اینڈ دا اسرائیلی روایت مینشن کہ ادریس علیہ السلام فرشتے کی بیک پہ 4تھے آسمان پہ جا رہے ہوتے ہیں، اینڈ دیر ہی میٹس ملک الموت اینڈ سلام ایکسچینج ہوتا ہے. اور اینجل پوچھتا ہے کہ آپ کون؟ کہتے ہیں ملک الموت. وائی یو گوئنگ؟ کہتے ہیں آن مائی بیک از ادریس علیہ السلام اینڈ وی گوئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو آسک پرمیشن فار مور لائف، فار مور ڈیز. اینڈ وین ہی لکس بیک ایٹ ادریس علیہ السلام، ان کی روح آلریڈی قبض ہو چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ، دس از ہاؤ دا ملک الموت انٹرپریٹس کہ ہاؤ آئی میں نے ادریس السلام کی روح 4تھے آسمان پہ کیسے قبض کی. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ 4تھے آسمان میں جا کے ان کی روح قبض کرو. تو آئی واز امیزڈ اینڈ شاکڈ کہ کیسے میں کروں گا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب وہ دنیا پہ ہے اور میں 4تھے آسمان پہ کروں گا. اور اسی کی تفسیر میں تو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام بلند ایلیویٹ کیا. اگین اسرائیلی روایات، اس کو ہم نہ ہی ریجیکٹ کرتے ہیں نہ ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. 6th heaven پہ گئے، سیم کوشچنز سیم آنسرز. دیر ہی میٹس موسیٰ علیہ السلام. ان سے ملاقات کرنے کے بعد جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے شروع ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دس ینگ مین ول کم آفٹر می اینڈ ول بی ہیونگ اے لارجر امہ ٹو فالو. یعنی میرے بعد آئیں گے یہ نبی
اور ان کی امت مجھ سے بھی بڑی ہوگی. اور کیوں ہر نبی آپس میں کمپٹیشن کرتا ہے کہ کاش ان کی طرف سے زیادہ خیر پھیلے اور ان کی امت بڑی سے بڑی ہو. ہر نبی کا ایک شوق ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے شوق, اپنی امت پہ حرص تھا اور شوق تھا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ میں تمہاری گردنوں سے پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹانا چاہ رہا ہوں اور تم پھر بھی مجھ پہ سبقت لے جاتے ہو اور آگ میں جا کے چلے جاتے ہو. یعنی جیسے پرندے, ایک انسان آگ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ آگ کو ایز گلٹر اور ایک روشن چیز سمجھ کے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جیسے پتنگے جا رہے ہوتے ہیں نا, میں تمہیں اس طرح پکڑ کے کھینچنا چاہ رہا ہوں لیکن تم مجھ پہ سبقت لے جاتے ہو اور نکل جاتے ہو میرے ہاتھوں سے. اینڈ سیونتھ ہیون ہی میٹس ہو, امام الانبیاء, ابو الانبیاء, دا فادر آف پروفٹس, یعنی ابراہیم علیہ السلام. اور وہاں ان سے جا کے ملاقات ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اینڈ بیت المعمور یہ آسمانوں کا کعبہ ہے, بالکل رائٹ ابو دا کعبہ. رسول اللہ فرمایا کہ یہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے. جسٹ امیجن اگر اس کو ڈراپ کیا جائے تو وہ کعبہ کے اوپر آ کے گرے, بالکل ایگزیکٹلی ابو دا کعبہ. اور 70,000 اینجلز ہر دن جب سے کائنات بنی ہے اور یہ بنا ہے انٹر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کسی کی آج تک باری نہیں آئی. یعنی دیر آر سو مینی اینجلز جو کہ آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اس کا, اور جو اینجل ایک دفعہ گزر کے چلا گیا اس کی پھر کبھی باری نہیں آتی. اس کے بارے میں آتا ہے وہ طور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ انہوں نے دنیا کا کعبہ بلڈ کیا تھا, دنیا میں کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی تھیں, اللہ کا گھر بنایا تھا, اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے کعبہ کے ساتھ رکھا اور وہ مقام و مرتبہ دیا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. جو دنیا میں اسٹرگل کرے گا, ایفرٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اسی طرح کا بلند مقام دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی ٹیک لا کے بیت المعمور سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا بالابن صالح و نبی صالح, ویلکم ٹو righteous son and a righteous نبی. آدم نے کہا تھا ابن صالح اور ابراہیم نے کہا ابن صالح. کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں اور اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہیں. بالکل بے شک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام عرض کیجیے گا. اور یہ ہمارے اوپر جس نے حدیث پڑھی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو سلام ہے وہ آگے امت تک کنوے کریں. So I convey the salam of Ibrahim علیہ السلام to you guys. And you say وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا, صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا, اور آج تک ہم تک چلا آ رہا ہے, اور ہم بھی آگے اپنے جنریشنز کو, اپنے لوگوں کو ان کا سلام پیش کریں گے کیونکہ انہوں نے پوری امت کو اپنا سلام پیش کیا تھا. سو ہم کہیں گے وعلیک السلام یا ابراہیم. اور پھر فرمایا کہ the soil of Jannah is very fertile, بہت فرٹائل ہے, and it's amazing. It's of musk, gold, مختلف stones کے نام لیے, jewels کے نام لیے. اور پھر فرمایا کہ but it's barren, یہ بالکل barren ہے. And its trees are سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی بڑی فرٹائل سوائل ہے, میڈ آؤٹ آف مسک. اس کی جو ڈرٹ ہے وہ مسک کی ہے, لیکن اس کی جو ٹریز ہیں وہ تمہارا زندگی میں اور اپنے اس حیات میں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ ہم سبحان اللہ پڑھنے سے ہمارا ایک ٹریز جنت میں بن جاتا ہے, ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے ہمارے درخت جنت میں لگ جاتا ہے. اور درخت کس طرح کا؟ جس طرح اس دنیا میں نہیں, 70 years بھی ایک عربی گھوڑا بھاگتا چلا جائے اس کے شیڈ کو کور نہیں کر سکتا. ہیوج ٹریز جس کی ٹرنک گولڈ کی ہے, جس کے پتے روبیز اور پرلز اور سلور کے ہیں, امیزنگ سبحان اللہ, جس کے فروٹس کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں. اور پھر جب اوپر جاتے گئے تو آپ سب نے صحابہ کو بتایا what is the thickness of heavens and earth. فرمایا کہ ایک پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا جرنی تھا, it was 500 years. And فرمایا and the thickness of first heaven was 500 years. And the journey from first heaven till the second heaven was, second till third heaven was 500 years.
And the thickness of third heaven was 500 years. And third heaven till fourth heaven is 500 years of journey. And the thickness of fourth heaven is 500 years. اور پھر سے فرماتے گئے until seventh heaven. seventh heaven کے بعد فرماتے ہیں کہ it is water, it is sea, پانی ہے اوپر. فرمایا کہ and the thickness of that water, that sea is 500 years of traveling. 500 years of traveling. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ جاننے وہ کتنا ہیوج ہے, اور اس کے اوپر رب العالمین جل جلال الملک موجود ہیں, ذو العرش المجید فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ کی ذات پر موجود ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. آپ جتنی بھی ناسا کی ریسرچز دیکھ لیں, جتنے بھی ہیومن ایکسپلوریشنز دیکھ لیں اباؤٹ دا گیلیکسیز, یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. آپ اپنے آپ کو ذرا ارتھ سے کمپیئر کریں, ارتھ کو سن سے کمپیئر کریں, سن کو ذرا وی وائی کینس میجرس ایک اسٹار ہے اس سے کمپیئر کریں. ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف سن کین فکس ان دیٹ ون اسٹار, اور یہ تمام اسٹارز لے کے ایک ملکی وے بنا لیں, ملکی ویز کٹھی کر لیں, جتنی تمام گلیکسیز ہیں ان کو کلسٹرز بنا لیں, اور ان کلسٹرز کے سپر کلسٹرز بنا لیں, اینڈ دیر آر ایک جال بچھا ہوا ہے, اور اس کا کچھ پرسنٹ انسان نے ایکسپلور کیا ہے. اینڈ آل آف دس از انڈر دا فرسٹ ہیون. وَزُيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے اس دنیا کے جو آسمان ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے لائٹ سے سجا دیا, چھوٹی موٹی, اللہ کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے, اسے سجا دیا. اتنی ویسٹ, اور یہ بلیک ہولز, یہ سب کچھ دیکھ لیں, اٹ از انڈر دس فرسٹ ہیون. اینڈ دس فرسٹ ہیون آل آف اٹ سیلف, اس کے اندر نہیں بلکہ جو سارا پہلا آسمان ہے جس کی تھکنیس 500 سال ہے, دس ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. آپ کسی ہیلی کاپٹر پہ جائیں اور ایک سہارا ڈیزرٹ کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ رنگ پھینک دیں, اور 50,000 بندے بلائیں اور کہیں اس رنگ کو ڈھونڈو, آپ کس کو ملے گی؟ نظر نہیں آئے گی. فرمایا کہ the second heaven as compared to the third heaven is like a ring in a desert. The third as compared to fourth is like a ring in a desert. Fourth to fifth, fifth to sixth, sixth to seventh is like a ring in a desert. Allahu Akbar. And how huge the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is, can't imagine. And how mighty Allah subhanahu wa ta'ala is. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. تمہارے رب کے لشکروں کوئی نہیں جانتا ایکسپٹ اس کے. بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حملۃ العرش ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں جن کے کندھوں پہ عرش, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, ان کے ایئر لوب سے شولڈر کا ڈسٹینس 70 years آف ٹریولنگ. وی کینٹ امیجن ہاؤ ہیوج. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بلائیں, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی چاہتے ہو تو میری طرف آؤ, مسجد میں آؤ. اور ہم کہیں نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وی آر بیزی پیپل. غریب جا کے نماز پڑھے, میرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے. سو دا نائٹ آف اسراء والمعراج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تینوں انبیاء سے ملے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے 3 دفعہ دیکھا, ایک وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, ایک بیت المقدس میں, ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ میں ان کے پیچھے, اور ایک دفعہ ہیون سے ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہیں جس کو جہاں پہ کھڑا کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کروا لیں. بے شک. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج کی رات میں تھے تو 3 انبیاء آپس میں اکٹھے بات کر رہے تھے, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, اور آپس میں they were discussing what about the day of judgment. When will be the day of judgment? سبحان اللہ. صحابہ اس دنیا میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے کہ قیامت کے دن کے اثرات کیا ہوں گے اور اشراط و ساعہ کیا ہوں گے, اور وہاں پہ انبیاء ڈسکس کر رہے تھے کہ سائنس کیا ہے اور کب آئے گا قیامت کے دن. ابراہیم سے پوچھا تو نے کہا ایز فار می آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, مجھے تو پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے. موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی علم ہے, انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کچھ علم نہیں ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ ایز فار می آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا نالج کہ وہ کب آئے گا, لیکن آئی ہیو اے ریلیشن ود دا ڈے آف ججمنٹ, میرا کوئی تعلق ہے قیامت کے دن کے ساتھ, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول سینڈ می
ویری نیئر دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے قریب جب اس دنیا میں فتنہ ہوگا، اینڈ آئی ول گو اینڈ کل المسیح الدجال، یعنی آئی ہیو دس ریلیشن ود دجال، ٹھیک ہے، اور میں اسے ماروں گا، اور پھر مسلمان جب اس کی فتح سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور پھیل رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ریلیز کر دیں گے، اور وہ تمام زمین کا پانی اور ہر اترائی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، اور فحرز المؤمنین بجبل الطور، میں مسلمانوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری ان میں ڈالیں گے جو ایک چھوٹا کیڑا ہوگا، اس کی وجہ سے تمام مر جائیں گے، اور پھر ڈیٹیلز ہیں اس کی ہم نے لیکچر میں بتائی ہیں یاجوج ماجوج پہ اور دجال کے اس میں، کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی جو لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اینڈ the earth will be filled with justice again after it was filled with injustice۔ تو یہ تھا اسراء والمعراج کا پارٹ 2، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے سفر شروع کیا بیت المقدس کی طرف، وہاں پہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے ساتھ نماز ادا کی، اور اس نماز کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں اور پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، تو پھر وہ پہلے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تمام فرشتے مسکراتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا مرحبا بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ سفر کنٹینیو ہوتا ہے، پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، سیم کوسچن، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، پھر اسی طرح ساتویں پہ جاتے ہیں اور انبیاء کرام سے ملتے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کا عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو اگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی گی، پہلے آسمان کے نیچے اور پہلے آسمان میں، پہلا آسمان اور اس کے نیچے جتنا بھی کچھ ہے، کسی صحرا کے اندر کوئی رنگ پڑی ہوئی ہو، اور سیم اسی طرح ساتوں آسمان اور ان کے اندر جتنا بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کے عرش کے نیچے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے اس طرح جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس میں ایک رنگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ میں بہت جلد اس کے تیسرے پارٹ پہ بھی ریئیکشن کروں گا۔ امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔